वक़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। मोमिन कराम, परवरदिगार दो आलम अपनी किताब मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए साहिबान ईमान, तुम अल्लाह का तकवा अपनाओ, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की बारगाह में आना चाहते हो तो वसीला तलाश करो, वजाहिदू फी सबीलिह, और उसके रास्ते पे चलना चाहते हो तो जहाद करो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो इस आयत मजीदा में परवरदिगार दो आलम ने 3 पिलर कामयाबी के बयान किए हैं। की टू सक्सेस जो है वो कामयाबी का राज अल्लाह ने 3 चीज़ों में बयान किया है। सबसे पहले तकवे में है, दूसरा जो है वो आप देखिए आज जो है वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करने में है। तो तकवा ते से है, तो अगर हम दूसरे को भी नाम दे दें ते का तो बन जाएगा तवस्सुल। तो निजात हमारी तकवे के अंदर है और निजात हमारी जो है वो तवस्सुल के अंदर है। और तीसरा परवरदिगार दो आलम ने फरमाया वजाहिदू फी सबीलिह। इसको कल तक आप ते का नाम दे दीजिएगा कि अल्लाह के रास्ते में जहाद करना है, ताकि 3 ते हमारे मुकम्मल हो जाए। वजाहिदू फी सबीलिह के अल्लाह के रास्ते में जहाद करना है, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। मोमिन कराम, परवरदिगार दो आलम ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, तुम अल्लाह की बारगाह में वसीले को तलाश करो। वसीला किसे कहते हैं, वसीला क्या चीज़ है, ये जो है वो आज की गुफ्तगू का हमारा टॉपिक है। मोमिन, वसीले को समझने के लिए अगर इंसान ने कहीं जाना ना हो उसे वसीला समझ में नहीं आ सकता। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर एक बंदे ने कहीं जाना ही नहीं है, इसको वसीले का क्या बताया जाए, इसको जो भी बताएंगे वसीला समझ में बोलिएगा नहीं आ सकता। वसीला तभी समझ में आएगा जब कहीं किसी ने जाना होगा। तो परवरदिगार दो आलम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि, अगर तू खुदा तक जाना चाहते हो तो फिर वसीला तलाश करो। तो जिन्होंने खुदा तक जाना है वसीला उनके लिए है, जिन्होंने खुदा तक जाना नहीं है तो उनके लिए वसीले वाली बात बोलिए है ही नहीं है। देखिए, दुनिया भी वसीला है। मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा वसीले के ऊपर गुफ्तगू करूंगा, वो वसीला जो खुदा तक जाने का है। बहुत से वसीले ऐसे हैं जो इंसान को दुनिया तक ले जाने के लिए है। देखिए मोमिन, वसीले से इंसान का कोई छुटकारा नहीं है, कोई भी बंदा हो। बहुत से लोग वसीले के मुनकर हैं दुनिया में, लेकिन वो इस बात के से आशना ही नहीं है कि इंसान एक लम्हे भी वसीले के बगैर नहीं रह सकता। कोई भी इंसान है वो वसीले के बगैर जिंदा है नहीं रह सकता। वसीलों से हम जिंदा हैं। वसीले हज़ारों हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं, लेकिन इन हज़ारों वसीलों पे हम गुफ्तगू ही नहीं करेंगे। दुनिया हो या आखिरत हो, उसके लिए इंसान को वसीला चाहिए ही चाहिए। लेकिन दुनिया में क्या क्या वसीले चाहिए उसके लिए आप बेहतर बता सकते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो मैं एक मुख्तसर से वक्त में अर्ज कर सकता हूँ, वो वसीला जो खुदा की बारगाह में इंसान को पेश आएगा उसके लिए है। मुझे वो एक लतीफ़ा याद आ गया। हमारे एक मौलाना थे, मौलाना इस्माइल देवबंदी। वो बड़े मनाजर थे। तो इसी बात के ऊपर कि ये दुनिया के वसीले जो है ना, वो छोटे मोटे वसीले, ये आप खुद ही तलाश कर लीजिएगा, मेरे ऊपर नहीं रखिएगा। वो एक जो है उनका मनाजरा हो गया या अली मदद के ऊपर कि मौला अली मदद करते भी हैं या नहीं करते। तो एक जो बंदा मुनकर था अमीरुल मोमिनीन की विलायत का, मदद का, वो मद्दे मुकाबिल आ गया। तो उसका ये कहना था कि मौला अली मदद नहीं करते। जो इस्माइल जो बंदी थे, इनका ये कहना था मौला अली मदद करते हैं। अच्छा, जब बात वो दलाइल से हट गई तो वो जो आपको पता है वो बात आ जाती है वो झटके स्टाइल की। उसने कहा अगर मौला अली मदद करते हैं तो उनको मेरी टांग तोड़ दो। मौलाना इस्माइल देवबंदी ने वहीं पर एक अपने मलंग को इशारा किया और कहा कि भाई ये काम कर दे तू। उस मलंग ने वो जो डंडा उसके हाथ में था सा वो हिलाया और उसके ऊपर मौलवी के टांग पे मारा और टांग ही तोड़ दी। अब मौलवी ने कहा कि मैंने तो कहा था कि मौला अली से कहना टांग तोड़ दो।
مولانا اسماعیل دیوبندی جو حاضر دماغ تھے انہوں نے فرمایا کہ چھوٹے موٹے کام ہم خود ہی کر لیتے ہیں. تو مومنین کرام یہ دنیا کے لیے وسیلہ جو چاہیے تو یہ چھوٹے موٹے کام جو ہے وہ بندہ خود ہی کر لیتا ہے, آپ خود ہی کر لیجیے گا. کل وہ میرے ساتھ علی ممتاز صاحب بیٹھے تھے تو ان کو ایک بڑی دور دراز سے فون آیا جی آئرلینڈ آنا ہے, تو جی بتائیے کیسے آئیں گے. تو میں نے کہا یہ کام آپ خود ہی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو بڑے وہ یہاں تک ہے جو مختصر سا وقت ہے وہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. اگر خدا تک کسی نے جانا ہے تو یہ اس کی بات ہے, اگر دنیاوی بات اس میں نہیں. ایک بات ہوگی جسے سفر کرنا ہے یہ وسیلہ اس کو چاہیے. دوسری مومنین ہر چیز کے لیے وسیلہ الگ ہوتا ہے. اگر فرض کریں ایک آدمی نے سفر کرنا ہے تو اس کا وسیلہ الگ ہے, ایک نے شادی کرنی ہے اس کا وسیلہ ہی الگ ہے. اگر ایک آدمی نے فرض کیجئے کوئی ایک چھوٹا سا پیچ بھی کھولنا ہے تو اس کا وسیلہ ہی الگ ہے. ہر ایک چیز کا وسیلہ الگ ہے. فرض کریں ایک آدمی نے امریکہ جانا نہیں ہے, اس کے سامنے امریکہ کی ٹکٹ رکھ دیں, اس کو اس وسیلے کی کوئی اہمیت کا پتہ ہی نہیں, کیونکہ اس نے وہاں جانا ہی نہیں ہے. اس کو وہی اس کو کہ نام میں یہاں پر رہتا ہوں, اس ملک میں کون سی کمی ہے, فرنگ کا ایک کریا ہے فردوس کی مانند. ہر جگہ جو ہے وہ جنت کی طرح, ہمیں جانے کی ضرورت وہاں پر کیا ہے. تو وہ وہاں پر اسے اس کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی. تو ہر ایک کا وسیلہ الگ ہے, سفر کا وسیلہ الگ ہے. اب سفر کے لیے چاہیے پلین چاہیے, ٹکٹ چاہیے, یہ چیزیں چاہیے. لیکن ایک بندے نے آرام کرنا ہے اس کو پلین سے کیا درکار. ایک نے پیچ کھولنا ہے اس کو بھائی اس پلین سے کیا لگے. پلین اس کو چھوٹے سے پیچ کو کھولنے کے لیے وسیلہ اور ہے, کھانے کا وسیلہ بولے گا اور ہے, اور سفر کرنے کا وسیلہ اور ہے. تو اگر خدا کے پہ جانا ہو, اس کی خدا کی بارگاہ میں جانا ہو تو اس کے لیے وسیلہ بھی بولے گا اور ہے. تو یہ ہوگی بات کہ وسیلہ اسے کہتے ہیں. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک انسان کا مقصد ہوتا ہے, ایک انسان کا ہدف ہے, مطلوب ہے, مقصود ہے, محبوب ہے, ایک انسان کا معشوق ہے. اب انسان اس سے دور ہے, وہ ہمارا محبوب, وہ ہمارا مطلوب جو ہے وہ ہم سے دور ہے. اب ہم اس تک پہنچ بولے گا نہیں سکتے. وہ اعلیٰ علیین ہے اور ہم اسفل سافلین میں, ہم خاک سے بھی نیچے ہیں, اور وہ بلند اتنا کہ ہمارے فہم و ادراک میں بھی آ نہیں سکتا. لیکن یہ خاکی جو ہے نا خدا تک جانا چاہتا ہے, تو یہ خاکی خدا تک کیسے جائے گا. اس کو تو پستی اتنا ہے, یہ کہاں پر جائے گا. تو اب اس کو ایک وسیلہ چاہیے, وہ اس وسیلے کو آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ضرور پڑھ دیں محمد والا. سب سے پہلے جو ایک وسیلہ انسان کے لیے ہے, انسان کی بخشش کا, انسان کی مغفرت کا, انسان کی نجات کا, وہ خداوند متعال کہ خود اس کی ذات ہے, خود اس کے اسماء ہیں. پروردگار دو عالم کا فرمانا یہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اسماء حسنہ ہے, تم ان کو پکارو. تو اگر اللہ تعالیٰ کے اگر اسماء دیکھیں تو بہت سے اسماء ہیں, اور یہ جو خداوند متعال کے نام ہم لیتے ہیں یہ سب انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے, نجات کا وسیلہ ہے, معرفت کا وسیلہ یہی اسماء ہے. جیسے آپ ارحم الراحمین کہتے ہیں تو اس سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور اگر انسان چاہے کہ اس کے عیب کسی کو پتہ نہ چلے تو ستار العیوب کہتا ہے, معبود کو عیبوں کو چھپانے والا ہے. تو جیسا خدا کو پکارا جاتا ہے ویسا خدا اس کے ساتھ کرتا ہے. جیسے کہ سورہ حشر کی آخری آیت مجیدہ کے الفاظ ہیں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو یہ الفاظ ہیں. تو ہر ایک نام پروردگار معرفت کا ایک وسیلہ ہے. اور آپ دعائے کمیل میں دیکھیے, دعائے کمیل میں کیا جملے ہیں, وہ یہی جملے ہیں کہ معبود تیرے جو نام ہے نا وہ وسیلہ ہیں. آپ میرے ساتھ پڑھیے گا کچھ جملے. اللہم انی اسألک برحمتک اللتی, معبود میں تیری رحمت کو وسیلہ بنا. بے کا مطلب ہوتا ہے واسطہ, اس بے کا مطلب جو ہے نا وسیلہ ہے. اللہم انی اسألک برحمتک اللتی, تیری رحمت کو تیری بارگاہ میں واسطہ بناتا ہوں. بے عزت کا, تیری عزت کو تیری بارگاہ میں واسطہ بناتا ہوں. بے قوت کا, تیری قوت کو میں تیری بارگاہ میں واسطہ بناتا ہوں. بے جبروت کا, اور تیری جبروت کو میں تیری واسطہ
बारगाह में वो बे वजह का, और तेरी ज़ात को मैं तेरी बारगाह में वसीला बनूं। तो यहाँ पर यानी खुदा की खुद ज़ात हमारे लिए वसीला है। खुदावंद मुताल को जो पुकारता है खुदा उसकी मदद को आता है, खुदावंद मुताल वो है। और ये जब सारे हो गए तो फिर कुल्ला जुर्म ना जरम, तो ये सारे नाम पुकार लिए और फिर वो जुर्म जो किया बख्श दे, वो कुल्ला खतियतिन अख्तातुहा, हर वो खता जो बख्श दे। वो अमीरुल मोमिनीन जिसने कभी कोई खता नहीं की, जब कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन अदब दुआ सिखाई। तो ये अल्लाह के जो नाम है वो इंसान की बख्शिश का वसीला है। और दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले। एक दुआ के जुमले हैं, वो ये है, या मन जूदहू, ए वो ज़ात जिसकी बख्शिश वसीला तो कुल्ले साहिल, जिसका रहीम होना करीम होना ही वसीला है इंसान की बख्शिश के लिए। तो परवरदिगार दो आलम का जो करीम होना ही वसीला है। दुआ कुमैल में पढ़ते हो, यतवस्सलु इलैका बिरबूबियतिक, मबूद मैं तेरी रबूबियत को तेरी बारगाह में वसीला बनाता। तो खुदा की रबूबियत, खुदा की इज्जत, खुदा की अस्मा, खुदा की बारगाह तक जाने का वसीला है। और मोमिन कराम, एक शख्स जो है वो खाना काबा के करीब खड़ा था और खाना काबा के जो कपड़ा है उसको पकड़ के रो रो के गिरिया कर रहा था, और अमीरुल मोमिनीन का गुजर वहां से हुआ। और आप वो गिरिया जो कर रहा था ऊंची आवाज में कर रहा था, उसके जुमले में अर्ज करना चाहता हूं। वो ये कह रहा था, या साहिबल बैत अल बैतो बैतो, ए घर के मालिक ये घर तेरा है। देखिए दुआ के जुमले हैं, इंसान अपने दिल में, अगरचे हम काबे से बहुत दूर हैं, लेकिन ये मस्जिदें, ये हुसैनिये, ये भी खुदा के घर हैं। तो हम दुआ के लिए अपने दिल को आमादा कर सकते हैं का, या साहिब अल बैत अल बैतु बैतुक, ए साहिब घर ये घर तेरा है। वह ज़ईफ़ो ज़ईफ़ो का, और मेहमान भी मैं तेरा हूँ, मैं मेहमान हूँ और मेहमान तेरा हूँ, ये घर भी तेरा है। और वलिकुल्ल ज़ईफ़ुन ज़ईफ़त क़िरा, और हर मेहमान की मेहमान नवाजी होनी चाहिए। ये खुद तूने फरमाया है, या साहिबल बैत बैतु बैतु का, ए साहिब घर घर के मालिक ये घर तेरा है। वाना ज़ईफ़ुन ज़ईफ़ो का, और मेहमान भी मैं तेरा हूँ। और तेरा ही फरमाना ये है कि जो मेहमान होता है उसकी मेहमान नवाजी होनी चाहिए। का फज अल किराया मिन का अल्लैलतल मग़फ़िरा, माबूद मैं फिर मेहमान हूँ ना, तो मेहमान की मेहमान नवाजी क्या तू कर, मेहमान की मेहमान नवाजी ये कर दे कि आज रात मेरी बख्शिश की बना दे, ये रात में मैं यहाँ से जाऊँ तो बख्श दिया जाऊँ। और अमीरुल मोमिनीन ने उसके ये जुमले सुने और फरमाया, अमा तस्मऊना कलाम अल अरबी, देखो इस अरबी के तुमने कलाम को सुना है। ये बदू जो मांग रहा है उनका नाम या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, हमने इस कलाम को सुना है। आपने फरमाया, अल्लाहु अकरमु मन युरद्दा ज़ाफ़ा, फरमाया अल्लाह इससे बहुत करीम है कि वो अपने मेहमान को रद्द कर, इसने अपने आप को अल्लाह का मेहमान शो किया है, मेहमान बनाया है। तो अल्लाह ताला तो कभी भी मेहमान को रद्द करने वाला नहीं है, क्योंकि वो ज़ात है जिसने कहा, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। वो कितने ही खताकार क्यों न हो, कभी मायूस ना होना। आओ खुदा की बारगाह में, जब बंदा खुदा की बारगाह में पहुंच जाए तो कैसे हो सकता है वो रद्द करना। मोमिन कराम, आप आए इस फर्श अज़ा के ऊपर, हुसैन इब्न अली ने आपको बुलाया है, तो जिन्हें हुसैन इब्न अली ने बुलाया हो वो कैसे हो सकता है आए और खाली हाथ पलकाएं। हम यहाँ पर आए हैं अरबईन के मौके पे, हम आए हैं तो अपने दिलों को खाली नहीं, बल्कि हुसैन इब्न अली से के इश्क से सरशार करके जाना है। दुरूद पढ़ दिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो एक चीज जो इंसान की गुनाहों की बख्शिश का वसीला है वो खुद खुदावंद मुताल की ज़ात है, खुदा के नाम है, खुदा की इज्जत है, खुदा की जबरूत है, खुदा की बख्शिश है, खुदा की मग़फ़िरत है। दूसरा वसीला जो है ना वो मोमिन कराम वो
انسان کی اپنی خطاؤں کا اعتراف ہے، بلکہ اگر خطا نہیں بھی کی تو اپنے آپ کو خطا کار بنا کے پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں، خدا کے نیک بندوں کے سامنے اکڑ کے نہیں، عاجزی کے ساتھ چلنا، یہ خود بخشش اور انسان کے رتبے کی بلندی کا سبب ہے۔ کیونکہ مومنین کے جو صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ اذلۃ علی المومنین، مومنین کے اندر وہ خاص تر ہے، مومنین کے اندر وہ تواضع ان میں پائی جاتی ہے۔ تو وہ کفار کے مقابلے میں فرمایا عزت علی الکافرین، کفار کے مقابلے میں روب دبدبہ ہے لیکن مومنین کے مقابلے پہ نہیں ہے۔ لیکن بعض کا گنگا الٹی بہ جاتی ہے، وہ بعض تو بڑے باہر جی یس سر کرتے رہتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو ایک دفعہ شور مچا دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں، مومنین کی علامت یہ نہیں، مومنین کے لیے ہے کہ آپس میں ہلکا یارہ ہو تو ابریشم کی طرح نرم۔ تو یہاں ابریشم کی طرح نرم چاہیے۔ تو خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک ادب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خطا کار تصور کرے۔ آپ نے دیکھا دعائے کمیل ہے امیر المومنین، تو کوئی گناہ تو دور کی بات ہے، ایک اولا بھی ترک آپ سے نہیں ہوا۔ تو جب اولا بھی ترک نہیں ہوا لیکن اللہ کی ذات کے بارگاہ میں جب جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ دعائے کمیل کے جملے ہیں، قد اتیتک یا الہی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی۔ معبود وہ بندہ آیا جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اپنی خطا کیا، اور کیسے آیا ہے؟ معتذرن، وہ گناہوں کا وہ اعتراف کرتے ہوئے آیا ہے، مستقیلاً مستغفراً منیبا، وہ سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے آیا۔ تو یہ ادب سکھایا ہمیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جب آئیں تو ان مساجد کے اندر آئیں، حسینیہ میں جب آئیں تو اپنے آپ کو بہت ادنا اور حقیر تصور کرتے ہوئے آئیں۔ یہاں آ کے جو اکڑ کے ساتھ آئے تو وہ دھتکارا تو جا سکتا ہے، مراد نہیں پا سکتا۔ مراد اسی نے پانی ہے جس نے اپنے آپ کو حقیر تصور کرنا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان ایک بخشش کے وسیلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حقیر تصور کرے، اور جو حقیر تصور کرے گا وہ اپنے آپ کو آگے لے کے چلا جائے گا۔ تو ایک دوسرا جو بخشش کا وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ تیسرا جو انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے مومنین کرام، وہ خود قرآن پاک۔ قرآن پاک جو ہے، اگر آپ دیکھیے جو شب قدر کی رات ہے تو وہاں پر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم بحق ھذا القرآن، معبود میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اس قرآن کو میں وسیلہ بنا۔ بحق کے بے کا مطلب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ واسطہ، سبب، وسیلہ۔ اور اللہم بحق ھذا القرآن و بحق من ارسلتہ و بحق کل مومن مدحتہ، معبود اس قرآن کا بھی واسطہ اور اس ذات کا جس پہ قرآن اترا اور ہر وہ مومن جس کی تو نے تعریف کی ہے اس کا واسطہ۔ تو قرآن پاک کا واسطہ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر دیتا ہے۔ قرآن انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں، درود پڑھ جائیں، امام فرماتے ہیں وَجْعَلِ الْقُرْآنَ وَسِيلَةً لَنَا إِلَىٰ أَشْرَفِ الْمَنَازِلِ کراما۔ خداوند متعال نے انسان کو بلندیوں تک، شرافت کی آخری منزل تک پہنچنے کا قرآن کو وسیلہ قرار دیا۔ تو قرآن اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے، اور یہ قرآن کو وسیلہ شب قدر دو جگہ پہ کہا گیا ہے، دو جگہ پہ۔ پہلے یہ دعا پڑھی اللہم بحق ھذا القرآن، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، دوبارہ پھر دعا شروع کی، پھر کہا اے اللہ اس کتاب کا جو تو نے نازل کی ہے، وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر، اور اس میں تیرے اسماء حسنہ ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے نا وہ ہمارے لیے بلندیوں تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اس لیے ہمیں آئمہ نے کہا کہ اس کی کم از کم جو آیات پڑھی جائیں وہ 50 آیتیں ہیں، اور مومنین نے کہا کہ اگر دن میں ہم 50 آیتیں پڑھ لیں اس میں غفلت طاری نہیں ہوتی۔ جو قرآن پاک کی 50 آیتوں کی تلاوت کرے اس پہ غفلت طاری نہیں ہوتی ہے۔ اور نبی دو عالم ایک شکوہ فرمائیں گے، قرآن پاک میں ہے کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ صبح و شام قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوتیں ہو ہی جا رہی ہیں،
اور اتنے حافظ پیدا ہو گئے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ ہے، سب سے زیادہ تلاوت ہونے والی کتاب یہ ہے، سب سے زیادہ حفظ ہونے والی کتاب بھی یہی ہے، لیکن نبی دو عالم کو شکوہ بھی یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن جس لیے قرآن آیا ہے اس لیے نہیں پڑھ رہے۔ قرآن آیا ہے ہدی للناس، انسانوں کی زندگی کی ہدایت کے لیے، یہ نظام زندگی بن کے آیا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ ڈائریکشن کسی اور سے لے رہا ہے، نظام کسی اور کو مان رہا ہے، لیکن اس کو چومنے کے لیے، تبرک کے لیے، تعویذ کے لیے بنایا ہوا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور قرآن کی زبان سے اس کو یہ جملے ہیں، اس نے کہا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں اور آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں اور آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں اور دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں اور دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطے مینا کو، جس طرح سے طوطے بولے گا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح سے پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سے سکھایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا شکوہ یہ ہے کہ جس طرح سے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح سے پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سے سکھایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ اگر انسان قرآن پاک کو سر پہ رکھ کے کوئی بات کہتا ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ بات اپنے پاؤں کے نیچے نہیں رکھے۔ جب ایک بات کہہ دی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جب وعدت جو ہے وہ ہمارے لیے ضرورت نہیں بلکہ خدا کا حکم ہے، اور پھر کوئی جو ہے تفرقہ پھیلائے آپس میں جو ہے نا اختلافات کو رنگ دے، یعنی تو خدا کی بات کو پاؤں میں روندنے کی بات ہے۔ تو جو اللہ نے حکم دے دیا ہے خواتین کو کہ اپنے سر پہ چادر رکھیں، تو قرآن سر پہ رکھا جائے تو بعد میں وہی چادر رکھ کے زمین پہ پھینک دی جائے، تو یہ چادر زمین پہ نہیں پھینکی ہے، یہ 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ قرآن پاک کو جو سر پہ رکھا تھا نا اس کو رلایا جا رہا ہے۔ تو ایک چیز جو انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے مومنین وہ اسماء الہی ہیں، پھر دوسرا جو بخشش کا وسیلہ ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اور تیسرا جو اس سے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ مومنین جو ایک چیز ہے اور آپ کہیے یا اسی میں شامل ہے وہ استغفار۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے درجے بڑے بلند ہو جاتے ہیں۔ انسان جو ہے نا حضرت یونس اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایک مرتبہ جو ہے وہ جس وقت وہاں پر پہنچے ہیں مچھلی کے پیٹ میں، تو انہوں نے ایک ذکر پڑھا جو اکثر جو ہے ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو معبود وہ خطا مجھ سے ہو گئی ہے، لغزش مجھ سے ہو گئی ہے۔ یہ حضرت انبیاء کا طریقہ کار ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، معبود یہ لغزش ہم سے ہو گئی، یہ کوتاہی ہم سے ہوگی۔ یہ انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے۔ یہ الفاظ کہ یہ غلطی میری ہے، یہ انسان کی نجات کا سبب ہے۔ ابلیس سے جب پروردگار نے پوچھا ابلیس کیا ہوا، تو کہنے لگا قال فبما اغویتنی، معبود غلطی تیری ہے۔ تو ابلیسیت یہ ہے کہ انسان غلطی کرے اور ڈٹ جائے، لیکن انبیاء کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر غلطی کرے تو غلطی کو وہ بولے گا تسلیم کر لے، جب غلطی ہو گئی تو انسان اس کو تسلیم کر لے۔ تو یہ ہے۔ اب حضرت یونس نے یہ جملے کہے کہ معبود یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، یہ خطا مجھ سے ہو گئی، تو پروردگار دو عالم نے اس شان کے ساتھ یہ جملے فرمایا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یہ یونس استغفار کے جملے نہ کہتے، تو جو ہے نا کہ اگر یونس یہ استغفار کے جملے نہ کہتے معبود یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، کوتاہی مجھ سے ہو گئی، ظلم تو نفسی نہ کہتے، لولا انہ کان من المسبحین،
اگر یہ استغفار کے جملے نہ کہتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ تو وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قیامت کے دن تک. تو ایک جملہ میں امام حسن کی شان میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک انسان کی اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال سے وہ زندہ رہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار دو عالم کا آپ جملہ دیکھیے. پروردگار دو عالم نے کیا فرمایا؟ مچھلی کے پیٹ میں زیادہ دیر نہیں رہا جا سکتا, لیکن پروردگار دو عالم نے فرمایا لولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتے لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ تو ہم اس کو اس کے مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتے إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تو قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. یعنی قیامت تک مچھلی بھی زندہ رہتی. پروردگار دو عالم نے قیامت تک بولی گا مچھلی بھی زندہ رہتی اور یونس بھی زندہ رہتے اور مچھلی کے بولی گا پیٹ میں رہتے. تو جو پروردگار قیامت تک مچھلی کو زندہ رکھ سکتا ہے اور جو پروردگار یونس کو چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے, وہی پروردگار چاہے تو زمانے کے امام کو قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے. تو استغفار جو ہے انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ انسان استغفار کو نہیں چھوڑے. ایک قرآن پاک کی آیت مجیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفروا ربکم. حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے یہ جو ہے وہ آیت مجیدہ سورہ ہے, سورہ نوح. اسی کے اندر یہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے استغفروا ربکم, تم اپنے رب کا استغفار کرو, انہ کان غفارا, وہ بڑا بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اگر تم استغفار کرو گے تو آسمان سے وہ بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہیں مال میں بھی زیادہ زیادتی دے دے گا اور تمہارے بیٹوں میں بھی زیادتی ہو جائے گی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اور اللہ تمہیں تمہارے باغ بھی جو ہے سرسبز اور چھاداب کر دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. ایک شخص جو ہے وہ امیر المومنین کے پاس آیا. اس نے کہا یا امیر المومنین, ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا استغفار کر لیا. وہ چلا گیا. ایک اور شخص آیا. اس نے کہا یا امیر المومنین, میرے پاس بیٹا نہیں ہے. آپ نے فرمایا استغفار کیا کر. ایک اور شخص آیا. اس نے کہا یا امیر المومنین, ہمارے جو ہے وہ باغات نہیں ہے. آپ نے فرمایا استغفار کیا کر. پھر اسی طرح سے ایک اور شخص آیا. اس نے کہا یا امیر المومنین, میں بڑا غریب ہوں, میرے مال میں برکت نہیں ہے. آپ نے فرمایا استغفار کیا کر. وہ کچھ ساتھ میں لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا یا امیر المومنین, جو آتا ہے آپ اسے استغفار کی بات کرتے ہیں. اگر کوئی مال کے لیے کہے آپ اسے کہتے ہیں استغفار کر. اگر کوئی بارش کے لیے کہے آپ اسے کہتے ہیں استغفار کر. اگر کوئی اولاد کے لیے کہے آپ اسے کہتے ہیں استغفار کر. کوئی بیٹوں کے لیے کہے آپ کہتے ہیں استغفار کر. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نہیں قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا استغفار کرو, میں بارشیں بھی نازل کروں گا, اولاد بھی دوں گا, تمہارے باغ کو سرسبز بھی کر دوں گا. درود پڑھ دے محمد والے. اس جو چیزیں انسان کی بخشش کا سبب بنتی ہیں, جس سے انسان کسی منزل تک پہنچ سکتا ہے, وہ اللہ کے اسماء ہیں. وَلِلَّهِ اسماء الحسنى, اللہ کے اسماء حسنى ہیں. ان کو یاد کریں, ان کے ساتھ پروردگار دو عالم کو پکاریں. یا ارحم الراحمین, یا اجود الاجودین, سب سے زیادہ جود کرنے والے, اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. جتنے نام اللہ کے پکاریں گے اتنے اللہ کی بخشش کا وسیلہ ہوگا. جیسے آپ جو ہے دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں یا راحم الطفل الصغیر, اے چھوٹے بچے پہ رحم کرنے والے. یا راحم شیخ الکبیر, اے بوڑھے انسان پہ رحم کرنے والے. تو وہ پروردگار جس کو جب پکارا جائے تو جب وہ خود کہے کہ ادعونی استجب لکم, آؤ میں تمہیں دوں گا, تو کیسے ہو سکتا ہے جب ہم چلے جائیں تو ہمیں واپس پلٹا دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. مومنین, ایک چیز جو انسان کی بخشش کا وسیلہ بنتی ہے اور احادیث میں اس پہ زور دیا ہے, اور خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خود امیر المومنین نے اس پہ زور دیا.
وہ انسان کے اعمال ہیں، وہ انسان کے اعمال ہیں جو انسان کو کسی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک خطبہ امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں ہے، جس خطبے کا نمبر ہے 110۔ اس خطبے میں امیر المومنین فرماتے ہیں ان افضل ما توسل به المتوسلون، سب سے بہترین یا افضل ترین توسل، وسیلہ جو متوسل یعنی مانگنے والے اللہ کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں، وہ کیا وسیلہ ہے؟ ان افضل ما توسل به المتوسلون الی اللہ سبحانہ وتعالی، وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ اعمال ہے۔ ان پہ پھر اعمال کے نام امیر المومنین نے گنوائے۔ وہ پورا خطبہ تو نہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا، لیکن چند اعمال جو امیر المومنین نے بیان کیے ان میں سے عرض کر کے انشاءاللہ نمبر اس لیے دیا تاکہ آپ اس خطبے کو پڑھیے، اور وہ چند اعمال امیر المومنین نے بتائے کہ یہ اعمال جو ہے پھر اس اعمال کی خصوصیات بتائیں کہ یہ عمل کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ عمل کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ ان میں فرمایا اقامت الصلاۃ، فرمایا نماز جو ہے، نماز کی ادائیگی جو ہے یہ انسان کو کسی منزل تک پہنچا دے گی۔ نماز کو فراموش نہ کرے، اس لیے کہ ان قبلت ما سوا، اگر یہ قبول ہوگی تو بقیہ عمل بھی قبول ہوگا، وہ ان رد ما سوا، اگر نماز ہی رد ہوگی تو بقیہ اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ مومنین کرام، نماز جو ہے نا وہ در حقیقت میں اس کو ایک پاسپورٹ کی طرح کہا گیا ہے۔ جیسے پاسپورٹ جو ہے انسان کا اگر ہو تو انسان کہیں منزل پہ سفر کر سکتا ہے، جس کے پاس پاسپورٹ ہی نہ ہو وہ کہاں جا سکتا ہے؟ تو انسان اگر جو ہے الصلاۃ معراج المومن، انسان کی جو معراج تک لے جانے والی چیز ہے وہ نماز ہے، تو نماز کو اہمیت دینی چاہیے۔ اگر آپ دیکھیے ہمارا طریقہ کار تھوڑا سا الگ ہے نماز کے متعلق، اہل بیت کا الگ ہے۔ ہمارے اگر محفل جمی ہوئی ہو، شادی ہو رہی ہو، کچھ ہو، نماز کا وقت آ جائے، ہم کہیں گے یار بند کمرہ کوئی ہے، کہ جناب قبلہ کیا کرنا ہے؟ کہ نماز پڑھنی ہے، تو حجرے میں جا کے بند کمرے میں نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن بند چھپ چھپا کے نماز کیوں پڑھنی؟ مولا حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں جب جنگ جاری ہے تو نماز کا وقت آ گیا تو حجرے میں کئی دفعہ گئے، اور لیکن جب نماز کا وقت آیا تو یہ نہیں کہا کہ میں چند لمحوں کے لیے حجرے میں جاتا ہوں، تو میں نہیں، یہاں باہر مصلی بچھایا جائے، اور باہر مصلی بچھایا گیا، اور یہ نہیں کہ کچھ لوگ پڑھ لیں اور کچھ لوگ نہیں۔ فرمایا نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، کچھ جو ہے حفاظت کا بندوبست کرے۔ فرمایا میں نماز کو تسلی سے پڑھوں گا، آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، آپ 1 رکعت میرے ساتھ اور 1 فرادہ، جب آپ چلے جاؤ گے تو دوسرے وہ آ جائیں اور رکوع میں شامل ہو جائیں، تو سب نماز کے ساتھ پڑھیں۔ اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ملک عزیز میں تو خواتین بالکل مساجد اور نماز جماعت کا تو ان کے لیے انتظام ہی نہیں ہے، لیکن کربلا کے اندر خیمے موجود ہیں، بیبیاں خیموں میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ بہت سے یعنی افراد نے جو اس کی مووی بنائی ہے، آپ اس میں بھی دیکھیے، تو فرمایا نہیں، خواتین بھی باہر نماز پڑھیں گی، حفاظت کا انتظام ہوگا، امام جماعت بھی ہوگا، ہر چیز ہوگی، اور یہ نہیں ہے کہ نماز ہوگی اور جلدی جلدی ہوگی، نہیں، فرمایا اذان بھی ہوگی، تو کوئی مستحب رہ نہیں پائے گا، اذان بھی ہوگی، اقامت بھی ہوگی، تمام چیزیں نماز کی ادا کی جائیں گی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ نماز انسان کو کسی جگہ پہنچا سکتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون نماز ہے، فمن ترک صلاتہ متعمدا ہدم الدین، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنا ستون ہی توڑ دیا۔ جس نے اپنے خیمے کا ستون توڑ دیا اس کا خیمہ کہاں رہے گا؟ جس نے اپنے گھر کا پلر ہی توڑ دیا ہے اس کا گھر کہاں رہے گا؟ تو دین کا ایک ستون ہے وہ نماز ہے، تو اگر ادا کر دیں گے تو انسان کسی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور مومنین کرام، جو چیزیں انسان کی بخشش کا وسیلہ ہیں ہم ان کو تکرار کرتے ہیں۔ ایک خدا کی ذات ہے، وقت تک قرآن پاک فرماتا ہے، جو ابھی تشریف لائے ہیں ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، نجات کی جو کنجی ہے وہ 3 چیزوں میں ہے، ایک اللہ کے تقوی میں ہے، دوسرا توسل کے اندر ہے۔ تقوی بھی تیز ہے اور توسل بھی تیز ہے تاکہ دونوں یاد رہ جائیں۔ تو توسل کے اندر ہے، توسل کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں؟ خدا کی ذات ہمارے لیے وسیلہ ہے، اس کے اسماء حسنہ ہمارے لیے وسیلہ ہے،
پھر کیا وسیلہ ہے انسان اپنے آپ کو اگر اللہ کی بارگاہ میں ایک خطا کار کے طور پہ پیش کرے, ایک گناہ گار کے طور پہ پیش کرے, تو یہ خود گناہ گار بننا اللہ کی بارگاہ میں, چاہے وہ خطا کی ہے یا نہیں کی ہے, لیکن یہ خود ایک انسان کا رتبہ بلند کرتا ہے, یہ خود انسان کو کسی بلندی تک لے جاتا ہے. قرآن پاک یہ خود وسیلہ ہے. قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام رہنا چاہیے. قرآن پاک سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. طوطے اور مینا کی طرح اس کو نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. قرآن پاک کو کا شکوہ یہی ہے کہ یہ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ تعالیٰ کا فرمانا یہ ہے کوئی فکر کرے گا تو اسے سمجھے گا. جس نے فکر ہی نہیں کرنی, جو کہتے ہیں فکر نہیں تھے موجے ہی موجاں, جنہیں موجے کرنی ہے انہیں قرآن کو سمجھنا ہی نہیں ہے. اسی طرح سے ایک چیز جو انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے وہ اعمال ہے. اعمال انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ خرچ کرے گا تو وہ ہے, امیر المومنین فرماتے اقامت الصلاۃ, نماز کو پڑھنا, پھر فرمایا ایتاء الزکوٰۃ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ خود ایک بخشش کا وسیلہ ہے. انسان کو کوئی حاجت پیش ہو تو آپ ایک صدقہ نکالیے, خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھیے, معبود میں نے تیری بارگاہ میں یہ نکالا ہے, صدقہ نکالا ہے, میری دعا قبول فرما لے. خدا اس کی دعا قبول فرماتا ہے. صلۃ الرحم, اپنے رشتہ داروں سے ملیے اور پھر خدا کی بارگاہ میں آپ دیکھیے دعا کیجئے, کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا وہ ملنا بڑا مشکل سی بات ہے. میں ایک جملہ ایک جگہ کہا تو سبھی ہنسنے لگ گئے. میں نے ان سے کہا کہ جیسے آپ کے رشتہ دار ہیں ویسے ہی سبھی کے ہیں, تو وہ ہنسنے لگ گئے کہ یار یہ کیا بات ہے. تو بات ایسے ہی ہے کہ ایک ہی جیسے ہیں سب جگہ پہ. تو مومنین کرام, یہ جو رشتہ دار ہیں ان سے چاہے اختلافات بھی ہو جائیں, جو بھی بات ہو جائے, صلۃ الرحم ان میں ملتا ہی رہنا ہے. اور صدقہ اعلانیہ, علی الاعلان بھی صدقہ دینا ہے, اور صدقہ امیر المومنین فرمایا چھپ کے بھی دینا ہے. کچھ صدقے اعلانیہ دینے ہیں, اگر اعلانیہ نہیں دیں گے تو حدیث کے اندر ہے انسان ذلیل ہو جائے گا. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ سبھی ماشاءاللہ شان و شوکت والے ہیں جو ان ملکوں میں رہتے ہیں, وہ تو اللہ نے ان کو اچھی شان عطا کی ہے. تو اگر کچھ صدقے چھپ چھپا کے دینے ہیں, کچھ صدقے اعلانیہ دینے ہیں. قرآن پاک نے بھی دونوں کو کہا ہے, اس خطبے میں بھی امیر المومنین دونوں صدقوں کا کہا ہے. تو دعا بات یہ ہے کہ کون سے خطبے جو صدقے ہیں جو چھپ چھپا کے دینے ہیں اور کون سے علی الاعلان دینے ہیں. مومنین جو واجب صدقے ہیں وہ علی الاعلان دینے ہیں. جب خمس نکالنا ہے تو سب کے سامنے نکالنا ہے, خمس چھپ چھپا کے نہیں دینا. اگر آپ چھپ کے دیں گے, کسی کو نہیں پتا ہوگا, تو کیا ہوگا, لوگ آئیں گے کہیں آپ کی گاڑی دیکھیں گے کہ جناب دیکھو گاڑی اتنی بڑی لیکن خمس نہیں نکالا تھا. اس کو نہیں پتا بندہ ہر سال خمس نکال رہا ہے, لیکن وہ یہی کہیں گے بھائی یہ نہیں نکال رہا. اور بڑا گھر دیکھیں گے, اچھی جائیداد دیکھیں گے, بھائی یہ تو کیا ہے ماشاءاللہ اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہے. تو نہیں, خمس جو ہے واجب صدقات جو ہے وہ علی الاعلان نکالنا, جو فطرہ جو ہے علی الاعلان نکالنا. ہاں جو مستحب خرچے ہیں, جو مستحب آپ خرچ کرتے ہیں کسی کو, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ چھپ چھپا کے کرنے ہیں. تو ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد والے محمد. مومنین کرام, ایک چیز جو ہے وہ آخری میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ چیز جو انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے, اور وہ ہے محمد و آل محمد کی ذات میں. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. پہلے نبی دو عالم کی ذات پہ عرض کروں گا, اس کے بعد اگر موقع ملا تو امیر المومنین اور اہل بیت اطہار کے اوپر عرض کروں گا کہ رسول خدا کی جو ذات ہے وہ خود انسان کے لیے ایک توسل ہے, خود ایک وسیلہ ہے. خداوند متعال کا فرمانا یہ ہے کہ دیکھو میں تمہارے گناہ 2 طرح سے بخش دیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ مانگنا چاہیے, نہیں مانگنا چاہیے. مومنین کرام, آپ دونوں طرح سے مانگ سکتے ہیں, ان سے براہ راست بھی مانگ سکتے ہیں اور خدا سے بھی مانگ سکتے ہیں ان کا واسطہ دے کے, اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے. خداوند متعال کا فرمانا یہ ہے کہ میں عذاب کو دونوں طرح سے ٹال دیتا ہوں. فرمایا اگر کوئی بندہ مجھ سے عذاب کی خلاصی چاہے کہ اے خدا تو مجھے معاف کر دے, فرمایا میں عذاب اس سے دور کر دیتا ہوں. اور فرمایا نبی اگر کوئی تجھ سے کہہ دے تب بھی میں عذاب دور کر دیتا ہوں.
چند ایک آیتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس میں پروردگار دو عالم نے دونوں باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، اور فرمایا پروردگار دو عالم نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کسی پہ عذاب نازل نہیں کرتا، فرمایا وانت فیہم، اور میرا حبیب اگر تو ان میں درمیان میں، اگر اے رسول آپ ان کے درمیان میں ہو تو اللہ عذاب کو نازل بولو نہیں کرتا، اور فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان پہ بھی عذاب نازل نہیں کرتا جو استغفار کر رہے ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو اللہ سے براہ راست مانگ رہے ہوں اللہ ان پہ بھی عذاب نازل نہیں کرتا، اور جن کے درمیان ہمارا نبی موجود ہو اللہ ان پہ بھی استغفار، ان پہ بھی معذرت، ان پہ بھی عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور بات کو واضح کرنے کے لیے وہ آیت مجیدہ پڑھنا چاہتا ہوں جو نبی دو عالم کے روزے مبارک پہ لکھی ہے۔ آپ جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو لے کے جائے مدینہ میں، اور وہاں پر روزہ رسول پہ یہ آیت دیکھیں، یہ آیت وہاں لکھی ہوئی ہے، اور یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، میرا حبیب یہ وہ خطا کار جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، وہ افراد جنہوں نے اپنے اوپر غلطیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، وہ گناہ گار وہ خطا کار یہ کام کریں کہ جاؤکا، وہ تیرے پاس آ جائیں۔ کا مطلب ہوتا ہے تم ایک، اور کم کا مطلب ہوتا ہے تم سب، جیسے آپ السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو یعنی مفرد پر، السلام علیکم آپ سب پر سلام ہو یعنی جمع پر۔ تو یہاں پروردگار دو عالم نے فرمایا لو انہم اذ ظلموا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، خطائیں کی ہیں، ایک تو وہ ہے کہ اللہ سے استغفار کریں گے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرنے والا، وہ استغفار کر رہا ہو ہم عذاب نازل کر دیں، فرمایا ایسا تو ہو ہی نہیں کر سکتا، یہ دعائے کمیل پڑھتا رہے ادھر سے عذاب بھی پروردگار کرتا رہے، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا تو نہیں ہوں، میرے متعلق ایسا گمان ہی نہیں کرنا کہ ادھر سچے دل سے تم گڑ گڑاؤ معافی مانگو ادھر سے میں عذاب نازل کرتا جاؤں، فرمایا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور ایک جگہ دوسرا فرمایا لو انہم اذ ظلموا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، جاؤکا، وہ تیرے پاس آ جائیں، اور فاستغفر اللہ، اور اللہ کے خطاؤں کا اقرار کرے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول کہہ دے اللہ یہ خطا کار آ گیا، ابھی کہہ رہا ہے میں نے غلطی کی ہے خدا کی، تو نبی دو عالم کہہ دے تو اے اللہ اسے تو بخش دے، تو فرمایا پروردگار نے لوجد اللہ توابا رحیما، لام یہاں پر جو چھوٹا لام ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور بضرور، لوجد اللہ تو ضرور بضرور تم پاؤ گے، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور بخشنے والا۔ اگر کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے اور رسول دو عالم کی معذرت بارگاہ میں چلا جائے اور کہے یا رسول اللہ میں نے غلطیاں کی ہیں، اور فرمایا میرا حبیب اگر تو یہ کہہ دے کہ اے معبود یہ گناہ گار اب آ گیا ہے تو اسے تو بخش دے، تو فرمایا میں اسے بولی گا بخش دوں گا۔ خدا کا وعدہ یہ ہے کہ نبی دو عالم کے پاس جائیے، وسیلہ قرار دیجئے تو بخش دوں گا۔ ایک شخص آیت اللہ ابراہیم امینی ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، میں ان کی کتاب ان کی کتاب ہے جناب سیدہ کے اوپر اسوہ فاطمہ، وہاں سے واقعہ نقل کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ایک شخص تھا، بڑا گناہ گار تھا، خطا کار تھا، اور اتنا خطا کار تھا کہ جب نبی دو عالم کے بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ نے اس کی خطا کو سنا تو اس کو سزا سنا دی۔ وہ کوڑے جو ایک حد تک تھے، فرمایا اس کو یہ لگیں گے، جو سزا دی اس کو سنا دی، کوئی بھی سزا آپ کہیے اسے سنا دی۔ اب وہ شخص جس نے یہ سزا سنی ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھا اور دیکھا کہ میں تو یہ سزا نہیں برداشت کر سکتا، تو وہ بھاگ سا گیا، وہ مدینہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ آپ کو پتہ ہے اتنی سیکورٹی کا انتظام نہیں، وہ فرد بھاگ گیا۔ اب جب بھاگ گیا اور دور دراز رہنے لگا، اب اسی بات میں تسلی میں کہ میں بھاگ گیا ہوں اب مجھے سزا ملنے والی نہیں ہے، لیکن پیغمبر دو عالم کا جو انقلاب ہے وہ بڑھتا چلا گیا، مدینے سے بات آگے پہنچ گئی اور دور دراز لوگ مسلمان ہونے لگے۔ ایک مرتبہ اس کے دل میں خیال آیا کہ تو کب تک بھاگے گا، ایسا نہ ہو کہ تو پکڑا جائے اور تیری سزا پھر جو تو پہلے بھی برداشت نہیں کر سکتا اس سے بھی ڈبل ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے جو بڑا جرم ہے
इन मुल्कों में मैंने जो देखा है, आप बेहतर जानते हैं, अलबत्ता वो मुल्क अजीज़ में जुर्म ही नहीं है, उनमें कोई भी जुर्म उस पर सजा ही नहीं रखी हुई। सबसे बड़ा जो जुर्म यहाँ पर है और वहाँ नहीं है, जो मैंने महसूस किया, क्योंकि दोनों जगह मुझे रहने का इत्तेफाक है, वो यहाँ पर सबसे बड़ा जो जुर्म समझा जाता है, अगर आप ट्रैफिक में देखें, हिट एंड रन है। अगर कोई किसी को हिट कर दे, कोई मिस्टेक कर दे, फिर दौड़ जाए, वो बड़ा जो जुर्म तस्वर किया जाता है। और मुल्क अजीज़ जो है वहाँ पे जिंदाबाद, वहाँ पर अगर बंदा दौड़ गया तो वो ठीक है, लेकिन अगर पकड़ा गया तो उतना ही जुर्म होगा, उसको उतनी सज़ा मिलेगी, उसको कोई ज़्यादा सज़ा नहीं मिलती। तो ये भी कोई कहीं पाकिस्तानी था, ये दौड़ गया वहाँ पर और इसने अपने आप को महसूस किया कि अगर मैं पकड़ा गया तो हो सकता है सज़ाई जो ज़्यादा हो जाए, तो अब कोई बख्शिश का इंतज़ाम किया जाए। तो क्यों, वो अमीरुल मोमिनीन के जुमले हैं ना, ला युमकिनुल फ़िरारु मिन हुकूमत, कोई भी खुदा की बारगाह से भाग नहीं सकता। मोमिनीन हम जहाँ भी आ जाएं, यूरोप तो दूर की बात है, ज़मीन के किसी कोने पे भी आ जाएं, खुदावंद मुताल का फरमाना ये है कि लौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर किलों के अंदर भी आ जाओगे, खुदा तुम्हें वहाँ से पकड़ लेगा। तो इंसान कहीं भी खुदा से भाग नहीं सकता। कहाँ तक दिल लगाएंगे दुनिया से, कितना दिल लगाएंगे दुनिया से, जो लगाएगा वो दुनिया उसे एक दिन मायूस कर देगी। एक दिन खुदा की बारगाह में पलट के इंसान को बोलेगा आना ही होगा। यहाँ हम भाग नहीं सकते अल्लाह से, रिज़्क़ खुदा का खाएं और भाग जाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। ज़मीन पे खुदा की रहें और भाग जाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसने सोचा कि मैं जब नहीं भाग सकता तो अपनी बख्शिश का क्यों ना एहतमाम करूं। ये वापस पलटा, अब ये डरा भी है, सहमा भी है और आता पलट के आता जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि इंसान तो कमज़ोर है ना, अल्लाह ने इंसान को कमज़ोर पैदा किया है। खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को इतना कमज़ोर पैदा किया है कि अगर चलते चलते एक कांटा भी चुभ जाए ये बैठ जाता है, इतना कमज़ोर पैदा किया। अगर अकड़ के चल जाए, पहाड़ पे चल जाए, लेकिन कमज़ोर इतना है कि कांटे की तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये जब आता गया और यहाँ तक कि वो रसूल दो आलम की वो गली आ गई, नबी दो आलम का दरबार का वो रास्ता आ गया जहाँ पर वो आगे रसूल खुदा तशरीफ रखते हैं। तो जैसे ही पास आया तो देखा कि मौला इमाम हसन और हुसैन बाहर मौजूद हैं, दोनों शहजादे मौजूद हैं। अब इसने देखा और इसने महसूस किया, कहा ये तो वही शहजादे हैं जिनको रसूल अपने दोष पे सवार किया करते थे, कि ये वही शहजादे हैं जिनके लिए रसूल सवारी किया करते थे। और दिल में इसने महसूस किया, ए गुनाहगार, तुझे तेरी बख्शिश का वसीला मिल गया। ये आगे गया, वो जो डर गया था वो दौड़ के गया और जाने के बाद इसने एक मरतबा एक गोदी में इमाम हसन को उठा लिया और दूसरी गोदी में इमाम हुसैन को उठा लिया। आयतुल्लाह मोहसिन जो है वो अमीनी लिखते हैं, दोनों गोदियों में दोनों शहजादों को उठाया। अब वो चला रसूल दो आलम के दरबार पे, दरबार सजा है, असहाब मौजूद हैं। अब वो जो भाग गया था, जिसकी आवाज़ नहीं निकलती थी, जिससे कुछ कहा नहीं जा रहा था, रसूल का जो सामना नहीं कर पा रहा था, एक मरतबा दूर से आवाज़ दे के कहने लगा या रसूलल्लाह, अपना नाम लिया, कहा या रसूलल्लाह वो गुनाहगार आ गया, या रसूलल्लाह वो खताकार आ गया, या रसूलल्लाह जो भाग गया था अब वो भागा नहीं, वो आपके पास आ गया। पैगंबर महवे गुफ्तगू हैं अपने दरबार में असहाब के साथ और एक मरतबा कहने लगा या रसूलल्लाह वो गुनाहगार आ गया, वो खताकार आ गया। और या रसूलल्लाह वो अकेला नहीं आया, अपने लिए अपनी बख्शिश का एहतमाम लेके आया है। और कहा या रसूलल्लाह, अगरचे मैं कमजोर हूं, मेरी हड्डियां नाजुक हैं, आपके कोड़े बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं भाग गया हूं, मुझे बख्शिश का सामान मिला, मैं आ गया हूं। और या रसूलल्लाह, मैं आपसे एक जुमला कहता हूं, अब आपकी मर्जी है। या रसूलल्लाह, इन नवासों के सदके या मुझे बख्श दीजिए और अगर दिल चाहे तो मुझे सजा दे दीजिए। पैगंबर इस्लाम ने एक मरतबा उसकी तरफ निगाह की कि ये कौन शख्स आया है जो कह रहा है या रसूलल्लाह, दिल चाहे तो सजा दे दे, दिल चाहे तो मुझे बख्श दे। पैगंबर इस्लाम ने जो देखा तो क्या देखा, इस शख्स के एक हाथ में मौला इमाम हसन है, दूसरे में मौला हुसैन है। आपने देखा तो आपने फरमाया, ए शख्स, तूने अपनी बख्शिश का कितना अच्छा एहतमाम किया, तूने अपनी बख्शिश का कितना अच्छा एहतमाम किया है कि जा मैंने तुझे बख्श दिया। तो मोमिनीन कराम, इंसान के लिए जो बख्शिश का निजात का वसीला है उनमें से एक कुरान पाक है
ایک گناہوں کا اعتراف ہے، ایک اللہ کے اسماء حسنہ ہے، اور ایک بخشش کا جو وسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کہتا ہے تم وسیلہ تلاش کرو۔ وہ وسیلہ جو ہے وہ انسان کے اعمال ہے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ عبادتیں انسان کے لیے بخشش کا وسیلہ ہے۔ اور ایک وسیلہ جو ساتواں وسیلہ ہے وہ محمد والے محمد کی ذات ہے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ وہ محمد والے محمد کی ذات ہے۔ مومنین کرام، میں آپ کی خدمت میں بس زیادہ زحمت نہیں، مختصر سے ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں پر جو شبہ ڈال دیتے ہیں، وہ شبہ یہ ڈال دیتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو فقط اللہ کی مدد چاہتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر وقت ہوتا میں پوری ایک تفصیل سے اس پہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتا، لیکن صرف اتنا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو فقط اللہ سے مدد مانگتا ہو۔ لمحہ بلمحہ روئے زمین پہ ہر انسان مدد کا متلاشی ہے اور ہر انسان دوسرے سے مدد مانگتا ہے۔ وہ ایک ایسا شبہ لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا صرف محمد والے محمد سے دور کرنے کے لیے، اہل بیت اطہار سے دور کرنے کے لیے یہ شبہ ڈالا ہے کہ جی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی ہے۔ تو در حالانکہ روئے زمین پہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، کسی فیلڈ کا ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیے کہ دین تو دین ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو کہے کہ جناب میں بغیر مدد کے کام کرتا ہوں۔ ہر لمحے انسان کو مدد چاہیے، ہر لمحے انسان کو وسیلہ چاہیے۔ انسان کے لیے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر نہ ہو، آپ دیکھیں گاڑی چلاتے ہیں، آپ کو ہزاروں وسیلوں کی ضرورت ہے، اس میں ہزاروں چیزوں کی ضرورت ہے، تب جا کے وہ گاڑی آپ کی چلتی ہے۔ تو چھوٹا سا کام آپ کا بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا۔ تو آپ سمجھیے کہ یہ جو خدا تک پہنچنا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، بغیر وسیلے کے وہ کیسے ہو جائے گا؟ ایک آیت مجیدہ جو پڑھی جاتی ہے وہ میں اس کو مختصر سا پڑھ کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آیت جو اعتراض کے طور پہ پڑھی جاتی ہے، البتہ یہاں سے بات لمبی ہوتی ہے لیکن میں مختصر کروں گا۔ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اللہ تمہیں ایک مثال دیتا ہے، وہ کان لگا کے سنو، غور سے سنو۔ یا ایھا الناس، لوگوں سے گفتگو ہے، ساری انسانیت، اس کا مطلب ہے کوئی متقی ہو، پرہیزگار ہو، مومن ہو، جتنے افراد ہوں سب شامل ہیں، سارے کان لگا کے سنیں۔ یا ایھا الناس ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایک لوگوں اللہ تمہیں مثال دیتا ہے، ذرا کان تو لگاؤ، ذرا غور سے تو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، لن یخلقوا ذبابا، اور فرمایا ولو اجتمعوا لہ، اگر سارے اکٹھے ہو جائیں تب بھی نہیں بنا سکتے۔ اکیلا اکیلا تو اور مددگار ان کی بات ہے، سارے مل کے بھی جمع ہو جائیں تب بھی مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور دور تو یہ ہے کہ اگر مکھی ان کے دسترخوان سے کوئی ذرہ لے کے چلے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس کو واپس بھی نہیں پلٹا سکتے۔ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والے بھی بڑے کمزور ہیں اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بڑا کمزور ہے۔ نہ یہ مکھی کے منہ سے ذرا پلٹا سکتے ہیں، نہ وہ پلٹایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں دیکھو جی، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مکھی کے منہ سے بھی ذرا بھی واپس نہیں پلٹا سکتا۔ جب مکھی نہیں خلق کر سکتے تو پھر وہ کیا کام کریں گے؟ مکھی کے منہ سے ذرا نہیں نکال سکتے تو کیا کریں گے؟ مومنین کرام، یہ عقل کے اندھے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پروردگار دو عالم یہاں فرما رہا ہے من دون اللہ، ایک ہے من دون اللہ، ایک ہے عند اللہ۔ ایک من دون اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے جنہیں نہیں بنایا ان سے مانگو، دون کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، من دون اللہ اللہ نے نہیں بنایا آپ ان سے مانگو۔ ایک ہوتے ہیں عند اللہ، اللہ نے جنہیں بنایا ہے آپ ان سے مانگے۔ ایک سٹور ہے، ایک ویئر ہاؤس ہے، ایک کوئی آپ کہیے بازار ہے، جو وہاں کے انچارج نہیں ہے، اگر آپ وہاں سے ذرا بھی لے لیں ان سے تو ہو سکتا ہے کوئی ان کو حراست میں پولیس میں ڈال دے، ان کو جیل میں ڈال دے، کیونکہ وہاں کے وہ بنائے ہی نہیں گئے ہوئے، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے وہاں کی۔
لیکن جو وہاں کے انچارج ہے وہ چاہے تو آپ سے بہت بڑے بڑے لین دین کر سکتے ہیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں کے وہ انچارج ہے. تو یہ غلط فہمی وہ پھیلاتے ہیں کہ من دون اللہ. لیکن میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جو کہ عند اللہ، جنہیں اللہ نے بنایا ہے. جیسے دعائے توسل میں آپ پڑھتے ہیں یا وجیہن، بولے گا عند اللہ، وہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے، آپ کی اللہ کے نزدیک عزت ہے. تو ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے تھے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. فرمایا میں مٹی کا کچھ جو ہے وہ ذرات اٹھاؤں گا، اس سے تمہارے لیے پرندہ بنا دوں گا. اب وہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، یہ مٹی سے پرندہ بنا رہے ہیں. فرمایا فَأَنْفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا، اور میں جب اس پہ پھونکوں گا تو وہ پرندہ بن جائے گا. اور فرمایا اگر ایک مریض آئے گا برس کا، میں ہاتھ پھیروں گا وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اندھا آئے گا تو میں اس کو بینا کر دوں گا. فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اور یہ مکھی اور پرندے اور چیزیں یہ دور کی بات ہے. فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردے کو تمہارے سامنے ٹھوکر ماروں گا، میں زندہ کر دوں. تو آپ دیکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے جن کو اذن دیا ہے وہ لوگ وہ کر سکتے ہیں. ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر. یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر. اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا. اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر. راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں. راہب کو کئی لال، بولیے گا اسی گھر سے ملے ہیں. پترس کو پرو بال اسی در سے ملے ہیں. ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر. یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے بولو الگ گھر. اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر. راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، پترس کو پرو بال اسی در سے ملے ہیں. اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر. اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر. سنگ اپنی جگہ، لال و گوہر اپنی جگہ پر. سنگ اپنی جگہ، لال و گوہر اپنی جگہ پر. خار اپنی جگہ، غنچہ تر اپنی جگہ پر. خار اپنی جگہ، غنچہ تر اپنی جگہ پر. غیر اپنی جگہ، لخت جگر اپنی جگہ پر. اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر. سنگ اپنی جگہ، لال و گوہر اپنی جگہ پر. غیر اپنی جگہ، لخت جگر اپنی جگہ پر. خار اپنی جگہ، غنچہ تر اپنی جگہ پر. پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے. پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے. ہم غیروں کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے. درود پڑھ دیں محمد والے. لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا. میرا حبیب اگر یہ گناہگار تیرے پاس آ جائیں اور آنے کے بعد اگر تجھے بخشش کا تقاضا کریں اور تو کہہ دے تو میں بخش دوں گا. مومنین کرام، آپ فرش عذاب پر آئے ہو. یہ وہ در ہے جہاں پر جو شخص آئے وہ گناہگار پھر بخش دیا جاتا ہے. ایک دفعہ ہمیں ٹوٹے دل سے اور روتے ہوئے یہ بات کہنی پڑے گی. ہم جتنا اپنے دل کو توڑیں گے اتنا زیادہ آپ خدا کی بارگاہ میں مقام پائیں گے. خداوند متعال سے جب پوچھا گیا، یہ ہمارے مصائب ہے، جب پوچھا گیا بار الہ تو کہاں پر ہے؟ تجھے مکانوں میں تلاش کیا تو نہیں ملتا، تجھے صحراؤں میں تلاش کیا تو نہیں ملتا، تو کہاں پر رہتا ہے؟ فرمایا انا فی قلوب منکسرہ، میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں. آئیے ٹوٹے ہوئے دل سے حسین ابن علی کو پکاریے. مومنین کرام، 40 کے ایام میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. رونے کے لیے ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ بڑی ضروری نہیں کہ کوئی شہادت ہی بیان کی جائے تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آئے. ہمیں تو بتایا کہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی چیز کربلا کی یاد آ جائے انسان آنکھوں میں آنسو لے آئے. امام حسین نے فرمایا بیٹا سجاد میرے شیعوں سے کہنا شیعتی مہما شربت بمائن عذب. میرے شیعوں جب کبھی رونے کو دل کرے نا تو دیکھو کبھی ٹھنڈا پانی پینے کو نظر آ جائے شیعتی محمد شربت بمائن عذب فذکرونی. اے میرے شیعوں کبھی پانی نظر آئے
تو میرا ذکر کر لینا. اور فرمایا او سمیتم بے غریب او شہید, اگر سنو کہ کوئی غریب مارا گیا, کوئی پردیس میں مارا گیا, کوئی مظلوم مارا گیا, تو فرمایا فندبونی, اس پہ نہیں رونا, مجھ پہ گریا کرنا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ارباب ادا, ہر امام نے مسائب پڑھے ہیں, اور ائمہ کے جو مسائب ہوتے تھے وہ زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے, بس تھوڑے سے مسائب ہوتے تھے, اسی پہ گریا شروع ہو جاتا تھا. ایک مجلس میں امام رضا نے جو ہے وہ مسائب پڑھے, اور مسائب اس طرح سے تھے. آپ نے فرمایا یبن شبیب, اے شبیب, ان کنت باقیا علی شیء, دیکھ کبھی تیرا دل رونے پہ کرے نا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جناب سیدہ, آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. آپ آئے ہو, 40 کے موقع پہ آئے ہو, ہمارے دل میں حسرت رہ گئی, یا حسین کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے, کاش ہم بھی 40 کے میدان میں ہوتے, ظاہرین کے ساتھ ہم بھی مشی کر رہے ہوتے. لیکن آپ روتے جائیے, دعا مانتے جائیے. امام نے فرمایا یا ابن شبیب, اے شبیب کے بیٹے, ان کنت باقیا علی شیء, دیکھ کبھی تیرا دل رونے پہ کرے. تو فرمایا فب کے الجدی الغریب الحسین, دیکھ میری جد مظلوم حسین پہ رو لینا. اس نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا فرزند زہرا کس لیے, جانتے ہو کیا فرمایا؟ بڑے سخت جملے حضرت بابیدہ. فرمایا یہ جملے, یہ مسائب کے جملے امام رضا کے ہیں, آپ جائیے توس کے شہر میں جائیے, امام رضا کے مسائب عرض کرنا چاہتا ہوں. امام نے کیسے فرمایا؟ فرمایا جب نے شبیب, اس کی وجہ یہ ہے, سنو گے؟ فرمایا فَإِنَّهُ ذُبِحَ, اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جد کو ذبح کیا گیا. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے, فَإِنَّهُ ذُبِحَ, فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جد کو ذبح کیا گیا. اور پھر فرمایا اس سے بڑا دردناک جملہ فرمایا, فرمایا کما یذبح القبش, فرمایا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. فرمایا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. علماء نے عرض کیا, فرمایا علماء نے نقل کیا گفتگو کی, مولا نے کیوں کہا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ تو ارباب پیادہ 2 وجہ بتائی. سنو کہ فرمایا جب بھیڑ ذبح ہوتی ہے, کوئی خوشی کر رہی ہوتی ہے تو لوگ بھیڑ ذبح کرتے ہیں, یا کہ جب بھیڑ ذبح ہوتی ہے تو اس لیے کہا گیا کہ جب بھیڑ کسی کو درد نہیں ہوتا, احساس نہیں ہوتا. سنو کہ ارباب پیادہ, جب فرزند زہرا کو ذبح کیا جا رہا تھا تو دونوں ہی باتیں تھی. ایک طرف تو خوشی کا سما تھا, دوسری طرف جناب زہرا کے لال پہ خنجر چل رہا تھا, کسی کو درد نہیں تھا, احساس نہیں تھا. کربلا کے میدان میں بس ایک بہن تھی جو کہتی تھی انت آخر حسین, کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے. اور ایک ماں تھی جو آواز دیتی تھی ولدی الحسین, میرے بیٹے حسین. سنو گے ارباب پیادہ, بس ایک روایت اور, زیادہ زحمت نہیں, ایک روایت اور اجازت چاہوں گا. امام سجاد گزر رہے تھے ایک جگہ سے, بازار سے گزر رہے تھے, ایک شخص جانور کو ذبح کر رہا تھا. لوگوں نے دیکھا سید سجاد بھی آ رہے ہیں اور جانور بھی ذبح ہونے لگا. اس لوگ آئے اور کہا اے قصاب, ہم تجھے کہتے ہیں کہ جانور کو ابھی ذبح نہ کرے. کہا اتنا کہتے ہیں تو جانور کو ابھی ذبح نہ کر. کا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے مولا نے جب سے کربلا میں خون دیکھا ہے وہ خون کو برداشت نہیں کر سکتے, تو تیری مہربانی ابھی ذبح نہ کر. یہ قصاب جو تھا اس نے چھری کو چھپایا اور کھڑا ہو گیا احترام میں کہ کہیں سید سجاد کو پتہ نہ چلے, جانور کو آزاد چھوڑ دیا. سنو کہ ارباب پیادہ, جب سید سجاد بازار میں سے گزرتے گزرتے اس کی دکان پہ آئے اور آ کے رک گئے اور کہا دیکھ مجھے پتا ہے تو جانور ذبح کر رہا تھا. علم امامت سے, علم امامت ختم ہو گئی, بس آخری جملے ارباب پیادہ. کہا مجھے پتا ہے تو جانور ذبح کر رہا تھا. فرمایا دیکھ میں منع نہیں کرتا کہ تو جانور کو ذبح نہ کیا کر, بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ تو جب جانور کو ذبح کیا کر اسے پانی پلا لیا کر.
اس कस्साब ने कहा फर्जंद ज़ारा हमें पता है, हमें आपके नाना की शरीयत का पता है, जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं पहले पानी पिलाते हैं फिर ज़िबा करते हैं। बस ये सुनना था। एक मरतबा रुकिया मदीने का नाना मेरे बाबा को जब ज़िबा किया गया तो पानी नहीं पिलाया गया। मातम हुसैन